बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जहां पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो वहाँ के लोग जिन मजालिम का शिकार हैं, आज उसको 29 रोज़ हो गए हैं। तकरीबन महीना हो चला है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। खुराक के मसाइल हैं, खुराक की किल्लत है, डॉक्टर्स को उठाया जा रहा है, उन डॉक्टर्स को उठाया जा रहा है जो कहीं पर भी डेथ सर्टिफिकेट्स उन कश्मीरियों को जारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमवात भी छुपाई जा रही हैं। आलमी मीडिया को अगर देखें तो वो बाकायदा तौर पे आपको बताएंगे कि जो हस्पताल हैं वो कब्रिस्तानों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। मेडिकल केयर का वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है और आलमी बिरादरी से बार बार अपील यही हो रही है कि इसको ह्यूमन राइट्स का मसला समझा जाए, जहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान अपने तौर से जो कोशिशें कर रहा है, उसमें आज ब्रसल्स के अंदर जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, वहाँ पर कश्मीर का मसला डिस्कस होगा। और अच्छी चीज़ यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान इसको अपनी सफारती कामयाबी करार दे रहा है। फिर ये जो महीना है सितंबर का, ये बहुत ज़्यादा अहम है, वो इस लिहाज से भी कि 27 तारीख को जनरल असम्बली का इजलास है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब खिताब भी करेंगे। और वो बाकायदा कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि जनरल असम्बली के अंदर वो कश्मीर का मामला उठाएंगे। वहाँ पर जो भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हैं इंसानी हुकूक की, उनका जिक्र किया जाएगा। ICJ का भी हम सुन रहे हैं कि अभी वो मुशावरत जारी है, पाकिस्तान ने वहाँ जाने का भी असूली फ़ैसला किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस जानिब इस मामले को लेकर जाएंगी। साथ ही साथ आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो वज़ीर आज़म साहब का एक मजमून उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कश्मीर के मामले पर कंडीशनल मुज़ाकरात जो हैं, टॉक्स जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी इस पर जवाब आया है और उन्होंने इन टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है और वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे में मज़ीद हमें क्या करना है, और वाकई इस मामले को जो ख़ुद भारतीय इक़दाम की वजह से एक बार फिर से इंटरनेशनलाइज हो चुका है, इस मामले के हल की तरफ दुनिया को, आलमी बिरादरी को किस तरीके से जागना है, किस तरीके से उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करानी है, उसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाते हैं। जो कि US के सेनेटर हैं और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी इसका जिक्र करते हुए क्या कहा था वो दिखाएगा। I am also deeply concerned about the situation in Kashmir, where the Indian government has revoked Kashmiri autonomy, cracked down on dissent, and instituted a communications blackout. इन्होंने भी जिक्र किया और साथ ही साथ भारत का ये जो इक़दाम है, इसी स्पीच में उसको वो अनएक्सेप्टेबल भी कहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि दुनिया कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम हैं उससे बेखबर है, बल्कि कहीं से कुछ ममालिक की तरफ से ये भी इत्तलात हैं कि वो इंडिविजुअली दोनों ममालिक के ऊपर अलग अलग से एक अपना प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को मुज़ाकरात से हल किया जाए। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं तस्नीम असलम साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और फॉर्मर स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, आपको भी जनरल साहब खुशामदीद कहते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका भी शुक्रिया। और फ़खर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और चेयरमैन हैं कश्मीर कमेटी के। खुशी इस चीज़ पर भी होती है कि पहली बार एक ऐसी शख्सियत चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं जो वाकई अमली तौर पर काम करते नज़र भी आ रहे हैं, ना कि वो तमाम चीज़ें जो कि माजी में हुई हैं। बहुत बड़ा वाज़े फ़र्क देखा जा सकता है। फ़खर इमाम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। फ़खर इमाम साहब, अगर आप ही से स्टार्ट कर लें, एक तो सितंबर का महीना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए अहम, कश्मीर के मामले को मज़ीद उजागर करने के लिए आपकी भी मीटिंग्स, आपके भी इजलास होते रहते हैं। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें भी कश्मीर का जिक्र होना है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। अगर मैं आपसे जान सकूँ कि ह्यूमन राइट्स के मामले के अंदर जो वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हैं इंसानी हुकूक की, पाकिस्तान उसको किस हद तक उजागर कर सका है, और इस महीने में जो कि एक अहम महीना है, कितने कामयाबी के इम्कानात हैं कि एटलीस्ट वो जो 29 रोज़ से कर्फ्यू है, वहाँ पर जो ज़िंदगी का निज़ाम मुअत्तल हुआ हुआ है, दरहम बरहम हुआ हुआ है, वो वापस आ सके? देखिए, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो रिपोर्ट जून 2018 में आई, ये 70 साल में पहली मर्तबा था कि इस किस्म की एक
UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رپورٹ آئی، اس کو ریٹریٹ کیا 9 جولائی 2019 کو، اور پن پوائنٹ کیا یہ جو خلاف ورزیاں انڈیا کی حکومت کر رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک واضح فرق تھا جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کیا ایک ٹارچر رپورٹ ہے جس نے 430 کیسز کی انڈیویجولی، ایک ایک کیس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں تو جو آج ہو رہا ہے وہ بالکل اسی کا ریپیٹ ہو رہا ہے جس کو نیو یارک ٹائمز نے بہت تفصیلی طور رپورٹ کیا تھا. تو ہیومن رائٹس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، کمیٹی ہاؤس آف کامنز نے بھی کیا، یورپین یونین کی بھی ایک کمیٹی کی رپورٹ نے کیا. تو یہ پہلی دفعہ پچھلے 13-14 مہینے سے یہ کام چل رہا ہے اور پہلی دفعہ سینسٹائز کیا. ہمارے فارن منسٹر صاحب اسی مہینے کی شروع میں جب یہ دوبارہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کا سیشن شروع ہوگا تو اس میں وہ خود جا رہے ہیں جی، اور یقیناً ان کا ایک اپنا بھی رول ہے اور اس میں یہ اس چیز کو امیڈیٹلی ٹیک اپ کیا. یہ جو برنی سانڈرز نے آج ایک کل بات کی ہے، تو اب امریکہ کا آ رہا ہے پریزیڈینشیل الیکشن، تو اگر ون آف دی کی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس پاسبل کینڈیڈیٹ کہنا چاہیے ابھی نہیں بنے، تو اس کا مطلب جب بھی یہ بالکل، اور یہی تھی وجہ جب عمران خان صاحب کو بلایا گیا پچھلے مہینے واشنگٹن، کیونکہ ان کی ضرورت ہے امریکن پریزیڈنٹ کی کہ ان کا یہ جو افغانستان کا ایشو ہے تو ان کی جب اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، جیسے مودی نے اینٹی پاکستان کارڈ کھیلا پلوامہ اٹیک پہ اور اس نے کامیابی سے کھیل گیا انفارچونیٹلی فار دا ریسٹ آف دا ریجن، تو ان کی جو کمپلشنز ہوتی ہیں ان ممالک کی تو وہ پھر اس کو لنک اپ کر دیتے ہیں. اور مودی تو اینٹی پاکستان اب 2 قدم اس سے بہت آگے چلا گیا، جو اس نے ان کی ایک انٹرنل ارینجمنٹ تھی نہرو اور عبداللہ کی 54 میں جس کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو اسپیشل سٹیٹس 370 کے تحت اور 35A کے تحت کشمیری کے شہریوں کا. اب دیکھیں نا کہ آسام میں 19 لاکھ لوگوں کو اب سٹیزن شپ سے ڈپرائیو کر دیا گیا. یہ اس کے اب کو رزلٹ نظر آئیں گے اور یہ چیز یہاں رکے گی نہیں. یہ جو ہندوتا کا صرف فلسفہ ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر ایک نیا کارڈز ایسے کھیلے جائیں گے. مائنورٹیز جو ہیں 250 ملین دالت ہیں، 200 ملین مسلمان ہیں، 36 ملین سکھ ہے، 35 سے 40 ملین کرسچن ہیں، لکھوں کا پارسیز ہیں اور بہت سے ریلیجن ہے، کہ اب وہ سارے انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیں گے. تو جو ایک سو کالڈ ڈیموکریٹک، میں سو کالڈ کہتا ہوں، سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا کو جو ایڈوانٹیج رہا ہے اب تک، وہ اب میرا خیال میں اس میں بہت بڑی دراڑیں پڑنی شروع ہو جائیں گی. اور دوسرے ممالک جو کہ سینسٹائزڈ ہیں، کیونکہ وہاں پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے، جو نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے، واشنگٹن پوسٹ، CNN، BBC، وہ افیکٹ کرتا ہے اپنی لیڈرشپ کو ان ممالک میں. سارے یورپ میں یہی کیفیت ہے، جاپان میں بھی یہ کیفیت ہے اور نارتھ امریکہ میں بھی. تو وہ کیونکہ P5 کرٹیکل فیکٹر ہے. ہمارے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی، چائنا نے فلی بیک کیا، اس کی وجہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ. جی گفتگو کو آگے لے کر جاؤں گے. امبیسڈر صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کا جس طریقے سے ذکر کیا، پھر ICJ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی تیاری ہے، یورپین پارلیمنٹ اینڈ دین جنرل اسمبلی. ابھی فخر امام صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہیومن رائٹس کا جو شروع ہو رہا ہے جنیوا، ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پر بھی جانا ہے. سفارتی کامیابی کتنی متوقع ہے اس مہینے کے جو بھی ایونٹس ہم دیکھ رہے ہیں؟ سفارتی ابھی تک تو بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بھی اب واویلا مچ رہا ہے کہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا، اور برنی سینڈرز کی سٹیٹمنٹ کے بعد پھر بہت سے اور US سینیٹرز اور کانگریس مین نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، کانگریس مین اینڈ ویمن، جن کو ان کے کانسٹیٹیوئنٹس اپروچ کر رہے ہیں، کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں، جن کے رشتہ دار ہیں، they have not been able to communicate with them. وہ ایک فیکٹر ہے. باقی جگہ ابھی کمیونٹی UK میں ہمارا ڈائسپورا بہت اسٹرانگ ہے، کشمیری بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ بھی یہ پریشر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اگر یہ سسٹین نہیں ہوگا تو پھر انڈیا میں یہ فیلنگ آئے گی کہ
they have gotten away with it. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سسٹین کر کے رکھا جائے. اب بہت سے ایونٹس لائنڈ اپ ہیں, بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں, سیکیورٹی کونسل کی کنسلٹیشنز ہو گئیں, جنیوا سے 5 ایکسپرٹس ہیں جو ورکنگ گروپس اور ریپورٹرز ہیں اسپیشل, ان کی بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آ گئیں. جینوسائڈ واچ کی الرٹ آ گئی, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, ان کی آ گئیں. ہر لیڈنگ نیوز پیپر نے جس کو پڑھا جاتا ہے, جس کی اس میں بہت ریگولرلی لکھا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ کشمیریوں کو اس سے ریلیف مل رہا ہے؟ ہمیں چیز ہمیں اچیو کرنی ہے, یہ وہ تو یہ کہ ہیومن رائٹس ختم, کرفیو ہٹ جائے, وہ لفٹ ہو جائے, لوگوں کو ریلیف ملے, کیونکہ کرفیو کے پیچھے وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ خبریں باہر نہیں آ رہی. ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ ہاسپٹلس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اس پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس نہیں دیں. ڈاکٹرز تو اس بات پر بھی اریسٹ ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیسنز کم ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو رہی ہے, لوگوں پیپل ہیو رن آؤٹ آف فوڈ اسٹاک. تو وہ اب اس کی وجہ سے کتنا ہو رہا ہے, کتنے بیمار لوگ ہیں جو میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے مرے یا ہاسپٹلز نہ پہنچنے کی وجہ سے مریں, یہ انفارمیشن نہیں آ رہی ہے. ایک تو ضرورت ہے کچھ ایسی چیزیں کرنے کی کہ یہ کمیونیکیشن جو بلاکیٹ ہے اس کو توڑا جا سکے. وہ کشمیریوں کو بھی کوشش کرنی ہوگی, وہ باہر سے دنیا کو بھی کرنی ہوگی, اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ ارجنٹ چیز اس وقت ہے کہ کشمیریوں کو کچھ ریلیف مہیا کیا جائے, وہ میسر آئے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسپیوٹ کا جو ایک اتنے عرصے سے فیسٹنگ ہے اس کا آپ نے کیا ریزولوشن کرنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں 2-3 دن سے اسرائیل کی لبنان کے ساتھ بھی ایک شروع ہو گئی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ تھوڑا سا اور خدا نخواستہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی اٹینشن ادھر سے ہٹنا شروع ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل ایجنڈا کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہانگ کانگ پہ کتنا فوکس ہے, حالانکہ ہانگ کانگ میں ایسی سچویشن نہیں ہے. وہ ایک اوپن جگہ ہے جہاں سے خبریں آ رہی ہیں, کوریج آ رہی ہے, سے مسئلہ چل رہا ہے اس کی طرف, اور وہاں پہ مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں چیلنجز بھی سامنے رکھنے ہیں, اور پھر ریئلسٹکلی کرنا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے جا سکتے ہیں جس سے کشمیریوں کو امیڈیٹ ٹرمز میں ریلیف ملے اور پھر ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کی بات ہو. آپ نے آئی سی جے مینشن کیا, پتہ نہیں اگر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ آئی سی جے پہ بھی آتے ہیں. میں پہلے جنرل صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اسی پہ لے لیں کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سفارتی کامیابی ابھی تک کتنی رہی. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے فارن منسٹر کا بیان جو یورپین پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور دوسرا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آج پھر سے کہا گیا ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ جو ریجن کے مسائل ہیں ان کی طرف بات ہوگی, غربت کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک آگے بڑھیں گے. انڈین پرائم منسٹر کو بھی میں نے یہی کہا. پھر کلائمیٹ چینج کا ایشو کی انہوں نے بات کی, لیکن وہاں پہ انتہائی قدم اٹھا لیا گیا کشمیر کے اندر یہ تمام چیزیں کر کے. ٹاکس کی جو بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, وزیر اعظم نے جو آفر کیا اس پہ بھی ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, ٹاکس نہیں ہو سکتی. تو یہ کشمیر کا معاملہ آپ کہاں پہ جا کر ٹھہرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اپنی جگہ ہیں, مہینہ تقریباً ہو گیا ہے, اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے, کوئی اقدام نہیں ابھی تک لیا گیا. دیکھیے سعدیہ, جو پاکستان کر رہا ہے یہ تو حجت تمام کرنے ہم نے ہے ہی. جو بھی پاکستان اسٹریٹجی اپناتا ہے, جو بھی ہے, اس میں یہ تو ایک گیون ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہی ہے. اور جس طریقے سے بھی بات ہو رہی تھی, فخر صاحب نے بھی کہا اور تسنیم نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن مجھے ابھی تک کسی جو نیشنل لیڈر ہے بڑے, چاہے ٹرمپ ہو یا برٹش پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو, کسی نے بھارت کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کرفیو اٹھائیے. اور تو اور ہمارے مسلمان ممالک جن کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے بھارت کے اوپر, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور UAE, اگر یہ ایک دن یہ بات کر دیں کہ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ تو ہم اپنی آپ کی مین پاور کو نکالنے کی کوشش کریں گے, تو کسی نے ابھی تک کنکریٹ کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ ان کے انٹرسٹ ہیں, یہ پالیٹک کی بات ہے ہماری.
تو جہاں تک تو تعلق ہے کہ ہم ایک فضا بنائیں کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سر آپ کریں گے، لانگ ہال ہے، ہمیں کرنا ان کی پڑے گا۔ بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا آپ ذکر کر کے قطع کلامی کی معذرت جنرل صاحب یہاں پہ چلے یہ والی نیوز بھی ڈسکس کر ہی لیتے ہیں۔ وہ تو ہمارے ڈاکٹرز کو نکال رہے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز جن کے پاس MS کی ماسٹر آف سرجری کی اور MD ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگریز موجود ہیں، جو کہ خود ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہیں۔ وہاں سعودی عربیہ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی ڈگریاں ہم نہیں مانتے، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ کو تو نکال دیا گیا ہے اور کچھ کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈپورٹیشن کے لیے تیار رہیں، اور یہ وہ ڈگریز ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے مطابق انڈیا، ایجپٹ، سوڈان، بنگلہ دیش ہر جگہ کے ڈاکٹرز کی ایکسیپٹیبل ہیں سوائے پاکستان کی۔ پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے یہ سلوک رکھا ہے۔ سر فرمائیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کشمیر میں کون اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چونکہ میرا اپنا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو رپورٹس مل رہی ہیں ہمارے اپنے ذرائع سے دائیں بائیں سے، یہ جب ہم ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں نا، یہ اس سے کہیں بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے جو کشمیر میں ہو رہی ہے۔ گزشتہ 20 سال میں جس طریقے سے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، دنیا نے آوازیں اٹھائی ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں آیا ہمیں۔ دیکھیے میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بہت زیادہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سخت بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ دیکھیے بات چیت کے جب پاکستان بار بار یہ پیشکش کر رہا ہے تو پرائم منسٹر نے خود بھی کہا تھا کہ اس کو وہ لوگ اب ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور ہمارے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بدقسمتی سے اپنے ایک دائرے میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیے تو جب کشمیر کو اگر ہم نے ریئلی مدد کرنی ہے تو اس دن دنیا آپ کی بات سنے گی، اس دن بڑے لیڈر آپ بھارت کے اوپر پریشر ڈالیں گے، جس دن دنیا کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پاکستان بحیثیت قوم اب آخری حد تک جانے کو تیار بھی ہو گئی ہے، اگر ضرورت پڑی تو اسے آگے بھی جائے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو کشمیر کا جو سٹیپ ہے، سوری میں اس کو چھوٹا کہہ رہا ہوں، میری نقطہ نظر سے یہ ایک دوسرا بڑا سٹیپ ہے پاکستان کے خلاف۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، اب اگر اس کو بھارت نے ہضم کر لیا تو نیکسٹ سٹیج پہ گلگت بلتستان، اور پھر خدا نخواستہ آزاد جموں کشمیر، اور اس کے بعد دریائے جہلم پر آ کر بھارت کی جو 9-10-20 لاکھ فوج فارغ ہو جائے گی، تو پھر پاکستان سے کیا کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، پھر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں یہ ایک کام کرنا پڑے گا اور پاکستان کو تیار ہونا پڑے گا۔ اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پاگل پن ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو پاگل پن کی حد تک جانا پڑتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات اور کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے علاوہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں، جی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج کر لیں آپ، 2 سال بعد کر لیں آپ، 3 سال بعد کر لیں، یہ جنگ ہونی ہے۔ اب اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر انٹرنیشنل پاورز بھارت کا پشت پناہی چھوڑ دیں، اس کو پش کریں کہ گیٹ آؤٹ فرام کشمیر، اور کشمیر کو جو ان کا حق ہے ان کو دے دیا جائے، شاید پھر سنبھل جائے۔ ورنہ دیکھیے اس وقت 4 نیوکلیر پاورز ایک دوسرے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ، اور 5ویں سب کی ہمسائی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اس کے پیچھے 3 اور جو لائن اپ ہوئی ہیں جس میں اسرائیل بھی ہے، فرانس بھی ہے اور گریٹ برٹن بھی ہے۔ تو یہ خطہ اس بھسم ہونے کے لیے تیار ہوتا جا رہا ہے۔ اب کون اس میں چنگاری لگائے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جب تک کشمیر کو حق نہیں ملے گا، تو جنرل صاحب کا ماننا یہ ہے کہ سال 2 سال جتنا مرضی عرصہ ہو، لیکن کشمیر کے معاملے پر جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ اور وزیر اعظم صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ تھریٹس جو ہیں وہ ورلڈ وار 2 سے کم کے نہیں ہیں، بٹ انڈر نیوکلیئر شیڈو۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ میں فخر امام صاحب آپ کی جانب بھی آتی ہوں، لیکن آج انہی معاملات کو لے کر وزیر اعظم صاحب پہ اور وزیر خارجہ صاحب پہ کچھ تنقید ہوئی کہ جی باہر کیوں نہیں جاتے، دورے کیوں نہیں کرتے۔ احسن اقبال صاحب نے آج اپنی پریسر میں ذکر کیا ہے، وہ دکھائے گا۔ اس وقت تو وزیر خارجہ کو ہر روز 2-2 3-3 کیپٹلز کا دورہ کر رہا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مریدین کے جھرمٹ میں پریس کانفرنس کریں۔ آپ دنیا کے کسی اہم ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے مسئلہ کشمیر کو
इंटरनेशनल मीडिया के सामने उजागर करते हुए नजर आए। हुकूमत से हमने सुना कि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद की जा रही है, लेकिन हुकूमत उस फैसले पे भी कारबंद नजर नहीं आती। तो ये गो मगू की कैफियत पाकिस्तान और कश्मीर के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रही है। राइट, फ़खर इमाम साहब, योर टेक ऑन दिस कि ये सिर्फ सियासत हो रही है या इस जवाज़ में, इस दलील में कोई वज़न भी है? और थोड़ी सी कन्फ्यूजन एयर स्पेस को लेकर ऑब्वियसली तब पैदा हुई जब एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ैसला हो गया है, फिर शाह महमूद साहब को इंटरवीन करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं, अभी ऐसा कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। देखिए जी, ये बात ज़ेर गौर है और इस पर हुकूमत ख़ास तौर पे उसके जिनकी ज़िम्मेदारी है एविएशन डिवीज़न, इस पर मेरे ख़्याल में रोज़मर्रा मशवरे हो रहे हैं, क्योंकि इसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और अब देखेंगे इस पर हुकूमत किस तरीके से इस बात को निभाती है। मेन चीज़ ये है जो उन्होंने पहले की कि वर्ल्ड कैपिटल्स में क्यों नहीं जा रहे। मेरे ख़्याल में दो तरीके होते हैं डिप्लोमेसी के। एक होता है कि आप फिज़िकली जाएं, जैसे भी मोदी गए थे G7 की साइड लाइन्स पर जाके इन्होंने ट्रंप को मिले, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिल के आए। पर देखना ये है कि हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि हमारा जो ये हुआ पहली मरतबा 54 ईयर्स के बाद, ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है। कह देना बिल्कुल आसान है, पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। इस वक्त दुनिया मेरे ख़्याल में हमारी जो सीरियसनेस है और ग्रेविटी ऑन द ग्राउंड जो है, और फिर क्योंकि न्यूक्लियराइज्ड पावर्स हैं, तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ सीरियसनेस, टोटल सीरियसनेस पाकिस्तानी स्टेट की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी अवाम की। और ये 2 मरतबा जो जॉइंट सेशंस हुए हैं पुलवामा अटैक के बाद, ये हमारे पार्लियामान के, और फिर दोबारा जब ये 5 अगस्त के बाद जॉइंट सेशन हुआ, उसमें आपने देखा कि यूनानिमस रेजोल्यूशन हमारे मुल्क की पार्लियामान ने पास की, और इसका नेचुरली इम्पैक्ट तो हुआ। और फिर जब हमने 13 अगस्त को मूव किया और उसमें हमारी चाइना ने पूरी इमदाद की और रशिया ऑन बोर्ड आया पहली दफ़ा, क्योंकि सोवियत यूनियन हमेशा वो इंडिया की साइड लेता था। इस दफ़ा रशिया ने चाइना की वजह से हमारे इस चीज़ को सपोर्ट किया, और यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और ब्रिटेन भी आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 2 मरतबा खुद बात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जो बोरिस जॉनसन है उसके साथ 2 दफ़ा बात हुई, मैक्रॉन के साथ बहुत, मैंने सुना 21-22 मिनट्स वेरी पॉजिटिव बातें की गई, और उनको ये चीज़ बावर की गई जो है। और इमरान खुद लीड कर रहे हैं जो हमारा, उन्होंने खुद कहा जब असम्बली में गए थे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, हम लोग भी उनके साथ थे, उन्होंने कहा आई विल बी योर एम्बेसडर फॉर कश्मीर खुद। और जो वो उनका जो फुटप्रिंट जहाँ जाता है, बिकॉज ही इज़ रिनाउंड पर्सनैलिटी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, तो उनका थोड़ा सा होता है। अब फॉरेन मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, ठीक है, वो इज़ नॉट हॉपिंग इन एवरी प्लेस, पर अब मेरा ख़्याल में UN जनरल असम्बली में तमाम तर लीडरशिप मौजूद होती है दुनिया की। वहाँ जो P5 के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनकी गुफ्तगू अभी भी इन्होंने सेटअप कर लिया मेरे ख्याल में मीटिंग्स, वहाँ यकीनन हर एक से बात होगी। राइट, एम्बेसडर साहबा, एक तो ये जो बार बार तनकीद हो रही है कि वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं अपोजिशन की, इसमें कितना वज़न है? वर्ल्ड कैपिटल्स, एक तो फ़खर इमाम साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ भी बता दिया कि ऑब्वियसली अभी वो जा भी रहे हैं, लेकिन सफारतकारी को अगर देखा जाए तो कौन सी सफारतकारी ज़्यादा मौसर है, दौरों वाली, जाने वाली, या टेलीफोनिक राब्तों वाली? नहीं, नेचुरली फ़ेस टू फेस बात जो होती है वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। और कश्मीर के ऊपर माजी में भी बहुत विज़िट्स हुए हैं, फ़ेस टू फेस बात भी हुई है। आपने देखना है कि आपने किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है अपने टाइम को। अब कौन से फोरम्स हैं, पिक एंड चूज़ की बात है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो जहाज़ पकड़ें और दुनिया के हर मुल्क में घूमते फिरें। दूसरे का जिस तरीके से ज़रदारी साहब ने पार्लियामान के अंदर राब्ता मुतालबा किया था कि जी ये किया जाए, अगर मैं होता तो मैं इधर जाता। मालूम है वो पावर में रह चुके हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक बहुत सी चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिकली की जाती है। इट्स ओनली पॉलिटिक्स जो इस मामले पे नहीं होना ज़रूर चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपको देखना है। अब वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी आउटरीच होगी, वो मिलेंगे,
جو ڈفرینٹ میکینزمز ہیں ہیومن رائٹس کے ان سے بات کریں گے اور کس طرح بیسٹ پاسبل طریقے میں وہاں پہ کشمیر کا ہیومن رائٹس وائلیشنز کو پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے جنیوا میں. وہ سب چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں اور وہ کی جائیں گی. پھر یو این جنرل اسمبلی کا جیسے فخر امام صاحب نے کہا کہ سیشن آ رہا ہے, وہاں پہ تمام دنیا کی لیڈرشپ جمع ہوتی ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر کے کاؤنٹر پارٹس ہوں گے, وہاں پہ فارن منسٹر کے کاؤنٹر پارٹس ہوں گے. وہ سائڈ لائنز پہ میٹنگز ہوتی ہیں. آپ اگر 5 منٹ کی 10 منٹ کی بھی میٹنگ ہوتی ہے اور میکسیمم نمبر آپ لیڈر سے مل لیتے ہیں, پرٹیکولرلی ان لیڈرز سے آپ کا ایون پل اسائڈ ہو جاتا ہے جو کہ یہ کہہ سکیں کہ who are more influential in global power decision making, جیسے P5 کے ہو گئے لیڈرز, وہ بہت افیکٹو ہوگا. پھر دوسرے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی کرنا ہے. فار انسٹنس آپ کی اگر جیسے آج اسٹراسبرگ میں اجلاس تھا یورپین پارلیمنٹ کی کمیٹی کا, وہاں پہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے کچھ آرٹیکولیٹ قسم کے I can think of couple of names, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کس پارٹی سے ہیں. جیسے ہنا ربانی کھر ہیں, she has been a foreign minister and foreign minister who was very popular. اگر وہ وہاں ہوتی, وہ بھی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ وہ بھی انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہر ورڈ وڈ ہیو کیریڈ ویٹ. اس طرح شہری رحمان ہے, شی ہیز بین ایمبیسڈر. جہاں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. اچھا بائی دا وے میں چاہوں گی پروڈیوسر صاحب وہ ذرا فوٹیج ساتھ ساتھ وہ بھی دکھا دیں جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہوا, قاسم سوری صاحب. 14 منٹ کی اسپیچ انہوں نے جاری رکھی. گو کہ جو وہاں پر موجود انڈین ڈیلیگیشن کے لوگ تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی آواز جب کشمیر پہ بولنا وہ شروع ہوئے کہ وہ نہ جا سکے. اور مالڈیوز میں تھی, کل یہ تھی 4th ساؤتھ ایشین اسپیکر سمٹ. یہ پہلا آئی تھنک فیس ٹو فیس پہلی بار اس طریقے سے پاکستان اور انڈیا آئے تھے کل اس سمٹ کے دوران. جی یو کین کنٹینیو, وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں. جی جی فوٹیج نہیں دکھا رہے, اچھا ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے ریسورسز کو بھی, اپنے وزٹس کیسے آپ ٹائم کو بھی آپ نے جوڈیشیسلی یوز کرنا ہے کہ آپ میکسیمم اس میں سے نکال سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ کی جو ڈائسپورا ہے باہر, آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں برنی سینڈرز کی بات ہوئی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی ہے, باقی لوگوں نے کی ہے. جو بائیڈن کو کیوں نہیں کوئی ریچ آؤٹ کیا اور لوگوں کو کیوں نہیں کیا, وہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی میں بھی یہ اویئرنیس ہو کہ وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے پاس اپنے ڈیپ کنسرنس لے کے جا سکتے ہیں اور لے کے جانے چاہیے. اسی طرح یو کے میں آپ یو کے کی پارلیمنٹ میں بہت لوگ ہیں جو کشمیر سے گئے ہیں اور اب پارلیمنٹ کے ممبرس ہیں, وہ کتنے افیکٹولی موبلائز کر سکتے ہیں. وہاں پہ پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا بہت اسٹرانگ ہے. ان کے ساتھ پھر جو گلوبلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا جو لیگل ایکسپرٹیز جن کے پاس ہے ہیومن رائٹس کی, ان کو کتنی اپروچ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوں اور اس طرح کریں. کیونکہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں, جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اکنامک کم لیکن وہ زیادہ کہ اس ریجن میں چائنا کو بھی کنٹین کرنا ہے, انڈیا کو بھی بلڈ اپ کرنا ہے, پروجیکٹ کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کیونکہ پھر آگے بریک بھی آ جائے گی, گو کہ اس کا اس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ ٹائمنگ اس کی ایسی ہو گئی کہ ہمارے ہاں کشمیر پہ بات ہو رہی ہے, ہم کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کریں, ہم کوشش کریں پوری دنیا اس کی جانب توجہ دے, جاگے. اور پھر وہ جو انڈین پلان جو وزیر اعظم صاحب بار بار ذکر بھی کرتے ہیں, وہ RSS کا, نازی آئیڈیالوجی کا, وہ ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسے میں ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک باقاعدہ آپ کو لگتا ہے کہ کیمپین نظر آنے لگ گئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات ہونے لگ گئی ہے. Where did this come from? یہ کیا معاملہ ہے؟ That's very intriguing. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو انڈیا کر رہا ہے اور جو اسرائیل کر رہا ہے, آپ اگر اس میں سملیرٹیز دیکھیں, پھر جو ایک گلوبل اپروچ ہے, جس طرح بہت حال ہی میں انڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ کشمیر میں وہ ایک اکنامک پیکیج لا رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے, مڈل ایسٹ سے, گلف سے بھی آئیں گے, باقی جگہ سے بھی آئیں گے, اور بہت انویسٹمنٹ ہوگی. اور
اس میں آپ کو ڈیل آف دا سینچری کی بو آتی ہے کہ اس سے مل رہا ہے. سیکنڈلی یہ بات کی جاتی ہے کہ پاسٹ میں بھی تو پاکستان کے اسرائیل سے کانٹیکٹس رہے ہیں. بالکل ہے بھی آپ کے پروگرام میں تھے قصوری صاحب تھے. قصوری صاحب ملے تھے اسرائیلی فارن منسٹر سے استنبول میں, لیکن اس کا ایک کانٹیکس تھا. ڈیٹن ایگریمنٹ ہوا تھا, اسرائیل نے سیٹلمنٹس بلڈ کرنا چھوڑ دی تھیں, انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اور نہیں کریں گے. تو وہ ایک ان کی طرف سے کچھ سٹیپس تھے جس کے بعد آپ نے ایک طرح سے کیا تھا. پھر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی عربس کو ایشو نہیں ہے. ہم عربس کی پالیسی لائن ٹو نہیں کر رہے, ہماری اپنی پالیسی ہے. ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں, ہماری ہمیشہ سے پرنسپل پوزیشن رہی ہے کچھ ایشوز پہ. جو اس وقت پیلسٹینین کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح داعش کے زخمی جا کے اسرائیل میں ٹریٹ ہوتے رہیں, جس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو آ رہی ہیں چیزیں اور تھرڈ ٹیمپل بلڈ کرنے کی بات بڑے سیریسلی کی جا رہی ہے, کیا ان حالات میں کوئی سینس بنتی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے؟ سیکنڈلی, اگر آپ سوچ لیں کہ آپ کی اپنی لیگیلٹی موریلٹی ہر چیز آپ نے ایک سائٹ پہ رکھ لی, آپ کو بینیفٹ اتنا نظر آ رہا ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں, تو آپ کہیں کہ ہم اس وجہ سے کریں. 90s ارلی 90s یا لیٹ 80s واز دا ٹائم جب اسرائیل بھی بہت کین تھا کہ اس وقت. اب ان کی انڈیا کے ساتھ اتنی ڈیپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس میں بہت کچھ, اور ہم کشمیر میں انڈین مظالم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, پیلسٹین میں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب نے آج پھر ریپیٹ کیا ہے کہ وہاں پر کیا کر رہا ہے اسرائیل. ایسے میں یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ بریک سے واپس آ کر جنرل صاحب سے اور فخر امام صاحب سے بھی ذرا جانیں گے کہ آفیشیل پوزیشن ہماری اس معاملے میں کیا ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب, یہ جو بات میں امبیسڈر صاحبہ سے بھی پوچھ رہی تھی کہ ایک ٹائمنگ دیکھ لیجئے, بات کیا ہو رہی ہے, مسئلہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, دنیا کی توجہ ہم کہاں لے کر آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب روزانہ کی بنیاد پہ کشمیر اور فلسطین کے جو مظالم ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. سو ایسے میں ہمارے ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ کہاں سے جنریٹ ہو گئی, یہ کیمپین ایک جو لانچ ہوئی یہ کہاں سے ہو گئی, اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات اس ٹائم پہ کہاں سے آ گئی؟ I guess I am the devil's advocate, Sadia is today. وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند ماہ پہلے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل بڑا انٹرسٹڈ ہے ہم سے تعلقات کی بحالی کے لیے. جی بالکل. اور پھر وزیر خارجہ صاحب کی جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں مختلف سٹیجز پر, ان میں کوئی کوہرنس نہیں ہے انفارچونیٹلی, ویدر اٹ از ود ریگارڈ ٹو کشمیر. دوسرے ابھی پرائم منسٹر ہمارے نے بڑے واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے, تو ہمارے وزیر خارجہ کو اور سٹینڈ بات کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ دیکھیے, یہ پاکستان کو جو اندرونی طور پر جس طریقے سے, اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان رائٹ ناؤ ان دا مڈل آف اے 5th جنریشن وارفیئر. تو اس میں جو پاکستان کے اندر سے اگر کسی اسٹیج پر آپ کو دیکھنا ہے کہ یونٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ مل رہی ہے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ شاید ٹاپ لیول پہ نہ ہو, نیچے سے لوگ آپس میں ملتے جا رہے ہیں, تو پھر ایک نیا شوشہ کھڑا کیا جاتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسرائیل کی, اس کو تھوڑی سی اور ہوا ملتی ہے, تو مولانا فضل الرحمان جو پہلے ہی ہمارے پرائم منسٹر کو بڑے واضح طور پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ ان کے خلاف ڈنڈا لے کے ویسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ایک ہی بہانہ مل جائے گا. دوسری جو ہماری دینی طاقتیں ہیں جو کشمیر سے جن کا جذباتی لگاؤ بھی ہے, ویسے بھی مطلب وہ کافی ان کا کام پہلے رہا ہے کچھ رستے میں, وہ بھی اس طرف ہو کے کھڑی ہو جائیں گی. تو آپ کے ملک کے اندر سے اس پر تقسیم جب ہو جائے گی, تو پھر کشمیر کے اوپر جو ہمارا جو بھی ہمارا سٹانس ہے اس کو جو تقویت پہنچ سکتی تھی اس کو نقصان پہنچے گا. تو یہ تو ایک ڈیلیبریٹ سازش ہے, اور اس میں جو ہمارے چند میڈیا کے دوست بھی اس میں شکار ہو گئے ہیں اس کا, اور باقی بھی عام طور پہ بات سنائی جا رہی ہے. دیکھیے ابھی تسنیمہ صاحبہ کہہ رہی تھی, بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہے نہیں تو پھر یہ چیز کہاں سے ہوئی.
اور جنرل صاحب لگے ہاتھوں ایک اور سوال بھی میں کر لوں. مجھے یاد ہے پچھلے میرے پروگرام میں ہم جب بات کر رہے تھے یہ جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے, میں نے کہا یہ تو شاید زائل ہوتا ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, تو آپ کے الفاظ مجھے یاد ہیں, آپ نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ مسلم امہ کے لفظ سے ہی چڑ ہو گئی ہے, جو سلوک وہ کر رہے ہیں, جو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں اور کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے, کوئی آپ کو پرنسپل سٹینڈ نظر نہیں آتا ہے. سو سر وہ ہمارے جو ابھی ڈاکٹرز کو نکال رہے ہیں سعودی عربیہ کی میں نے مثال دی ہے, یو اے ای کوئی ایوارڈ دے رہا ہے, بحرین کوئی ایوارڈ دے رہا ہے انڈین پرائم منسٹر کو, وہ ہمارے جو اتحادی مسلم ممالک کے اتحادی فوج کے جو کمانڈر راحیل شریف صاحب بنے تھے ان کے حوالے سے کچھ اطلاعات آئیں, آپ کے پاس کوئی ہے؟ از ہی ریزائننگ, ہیز ہی ریزائنڈ اور واٹ؟ نہیں جی, ہی از دیر, اور وہ اس فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی وہ فوج کیا کر رہی ہے اور جنرل راحیل وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کو بڑا واضح اس وقت ہونا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان اس وقت تنہا ہے. چین آپ کی مدد کر رہا ہے کیونکہ چین کو بھی لداخ کے ذریعے گلگت بلتستان اور پھر امریکہ کے یہاں پہ بڑھتا ہوا انفلوئنس ان کو پسند نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا اگر کوئی آگے پروگرس ہوتی ہے اس سلسلے میں. تو ورنہ پاکستان اس وقت تنہا ہے. آپ کی جو سو کالڈ مسلم امہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کو دیکھیے, انہوں نے جو ڈیل آف دی سینچری کی ابھی بات کر رہی تھی تسنیم اسلم صاحبہ, اس میں زیادہ سپورٹ تو ہمارے لوگ دے رہے ہیں ان کو, اور وہ فلسطینیوں کو تقریباً میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایک جیل میں بند کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا. اور وہ فلسطینیوں کی قیمت لگا دی انہوں نے کہ بھئی آپ کو ہم $100 ارب دیں گے, آپ آرام سے ہمارے غلام بن کے رہ جائیے. تو اگر اس میں ہمارے عرب بھائی جو ہے سعودی عربیہ لے لیجیے, دوسرے جو ملک ہیں اس میں وہ شامل ہیں, تو آپ بتائیے کہ ہم کہاں پہ کس کے پاس جا کس چیز کا رونا روئیں. پاکستان کو درد ہے پوری مسلم امہ کا. کیا ہمارے کشمیری بھائیوں کے بارے میں بات ہوئی کبھی کسی سے؟ میں نے آج تک سعودی عربیہ کے جو لیڈرشپ اس سے نہیں سنی. یو اے ای کی لیڈرشپ نے تو ایکچولی انڈیا کو سپورٹ کر دیا, قطر سے کوئی آواز نہیں آئی. یمن میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے کون لوگ انوالو ہیں اس میں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس پہ تکیہ کیے بیٹھے تھے, اور ہمیشہ سے ہمارا ایک جذباتی لگاؤ رہا ہے, یہ امہ کی اس سے کانسیپٹ تھے جب سے علامہ اقبال نے جب یہ کانسیپٹ دیا تھا, تو ہمیں اس سے میرے خیال ہے باہر نکلنا چاہیے. ریل پالیٹک ہے, ریل دنیا ہے, اپنے انٹرسٹ کی دنیا ہے. پاکستان کو بھی اپنے انٹرسٹ پہ بات کرنی چاہیے, اور جہاں جہاں پاکستان کے جیسے بھی انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں ریگارڈلیس کو کون ہے کون نہیں ہے, مسلم ہے غیر مسلم ہے, پاکستان کو بھی میرا خیال ہے کہ بڑا واضح اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ہمارے عوام کو بھی اور جو ہمارے دینی قوتیں ہیں ان کو بھی, ان سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آج پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہیں ہے تو ان کے اپنے انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فخر امام صاحب بالکل صحیح ہے. یہ دو چیز ہے جو جنرل صاحب نے کہیں کہ ایک تو وجہ یہ جو اسرائیل کی کہانی شروع ہو گئی درمیان میں کہ شاید وزیر خارجہ کا وہ بیان جو چند ماہ پہلے آیا تھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات میں بھی کوئی آپ کو کوہیرنس نظر نہیں آتی ہے. سو اس پہ سر آفیشیل پوزیشن کیا ہے ہماری, اور اگر واضح نہیں ہے تو کل کابینہ کا اجلاس بھی ہے, آپ کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ تجویز رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم پہ جب ایک طرف مولانا فضل الرحمان آلریڈی اکتوبر میں سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب ایک سخت موقف بھارت کے خلاف, ان کے مظالم کے خلاف لے کر کھڑے ہیں, سو یہ چیز آ جانا اور کچھ میڈیا کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے, کوئی کہیں سوشل میڈیا پر ہے, یہ اس پہ ایک واضح دو ٹوک موقف آ جائے پاکستان کی حکومت کی طرف سے تو شاید یہ افواہیں دم توڑ جائیں. لیکن یہ کشمیر کمیٹی ہے تو کمیٹی ہے پارلیمان کی, پر میں نے جن میٹنگز میں اٹینڈ کیا ہے اس میں اس پہ بالکل زیر بحث کہیں بھی نہیں آیا جہاں میں جا کر بیٹھتا رہا ہوں. تو وضاحت تو یہ فارن آفس خود ہی کر سکتا ہے, پر جہاں تک میری اطلاع ہے اب تک اس پہ نہ کوئی بحث ہوئی ہے نہ سوچ ہوئی ہے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے اس پہ ایسی ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی. جہاں تک آپ کہہ رہی تھی کہ مسلم امہ کا, میں نے کسی سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ شاید کل او آئی سی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک اسپوکسمن نے یہ کہا ہے پہلی دفعہ کہ یہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ یہ پلیبسائٹ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. پہلی دفعہ یہ بات نکلی ہے 28-29 دن کے بعد, خوش آئند بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور جتنا جلدی یہ ختم ہو سکے. اب یہ کیونکہ سیکریٹریٹ کی طرف سے بات آئی ہے او آئی سی کے کسی ایک واحد سے, ترکی نے حمایت کی, ایران نے 2-3 مرتبہ کی اور ملیشیا نے بھی کی, پر اس کے علاوہ عرب ممالک جیسے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے بالکل خاموش ہیں. پر ہمیں
جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اصل بات ہے ریزسٹنس کشمیریوں کی از خود اور ان کی جو اسپرٹ ہے اس کی داد ساری دنیا کو دینی چاہیے. جس قسم کے مظالم ان پہ ڈھائے گئے اور آج تک وہ اس چیز کو کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں, ٹارچر ہوا, ٹیرنی ہوئی, سب چیز کے باوجود. دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ, گورنمنٹ اور پیپل آف پاکستان انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمیں چائنا نے پہلی تو جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ لداخ کے بارے میں کی, پھر اس نے ہمیں ٹوٹل سپورٹ دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے لیے کہ ان کا بھی اپنا ریجنل انٹرسٹ ہے, جیسے کہا گیا کہ ہر ایک کا اپنا اسٹیٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہے, ان کا بھی ہے. پر پاکستان کو اس چیز میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کے کشمیریوں کی پوری جیسے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ایمبیسڈر تسنیم اسلم صاحبہ بہت شکریہ, فخر امام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.